तीन दिसंबर को एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि सियालकोट की एक स्पोर्ट्स गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करने वाले एक श्रीलंकन क्रिश्चियन प्रियंथा कुमारा को इंतहाई बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उनकी लाश को आग लगा के बीच चौराहे जला दिया गया। कुमारा पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने फैक्ट्री की दीवार पे से एक पोस्टर जिसके ऊपर कुछ होली इंस्क्रिप्शंस थीं उनको उतारा था। तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमारा ने अपनी इस अनइंटेंशनल मिस्टेक पे माफ़ी भी मांगी मगर किसी ने उनकी ना सुनी। उनके एक साथी ने उनको बचाने की कोशिश भी की, उस मुश्तइल हजूम को ये समझाने की कोशिश की कि ये गैर मुल्की हैं, ये नहीं जानते कि उस पोस्टर पे क्या लिखा था, मगर फिर भी किसी ने उनकी ना सुनी। कुमारा 49 साल के थे और श्रीलंका में उनकी बीवी और 2 छोटे बच्चे वो अपने लवाहिकीन में छोड़ के गए। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने इसी मामले पे बात की थी और आज की एपिसोड में भी हम सैफ साहब से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की रोशनी में कि आगे अब कानून का क्या लाहे अमल होगा या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। देखिए आशीष साहब, इस पे तो भी बात करते हुए ना दिल ही साथ नहीं दे रहा कि ये जो चंद लोग हैं मुसलमानों में, इन्होंने 9/11 से जब शुरू किया ना, मैं यहाँ से आपको लेके जाऊँ 9/11 से पहले की दुनिया आप देखें और 9/11 के बाद की दुनिया देखें, और सबसे बड़े जो सफ़रर उसके निकले वो मुसलमान निकले। और चंद जाहिलों ने जितनी उनको अक्ल है इस्लाम की वो लेके उन्होंने जाके कर दिया। उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में सारा कुछ हुआ, 20 साल सब कुछ चला गया। उसी के नतीजे में इराक़ में हुआ, उसी के नतीजे में लिबिया में हुआ, उसी के नतीजे में यमन में हुआ, उसी के नतीजे में मुसलमान लोग जो अमेरिका में पढ़ने जाते थे, यूरोप में पढ़ने जाते थे, स्कॉलरशिप मिलते थे, सब बंद। लेकिन यहाँ किसी को अक्ल नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं। अभी इस वाक़े की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से ये पुलिस और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अभी प्राइम मिनिस्टर और उनके हवारी सारे ये लगे हुए टेलीविज़नों पे बैठ के, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता जी कि आपने उसको मरने से बचाने के लिए क्या किया? ये वाक़या को आधे घंटे में नहीं हुआ, इस वाक़े में सारा दिन लगा है, वो पूरा दिन लगा है कम से कम। हाँ जी, उसमें एसएचओ का बयान है, सुबह से शुरू हुआ है और ये दोपहर तक जो है चलता रहा। पुलिस मौके पर मौजूद है, उधर हंगामा हो रहा है। आपको याद है हमने एक पहले प्रोग्राम किया था जी, उसमें मैंने सजेस्ट किया था कि ये जो सिविल सिस्टम है ये रिलीजियस मिलिटेंसी के रिलेटेड जितने भी जुराइम हैं, जिसमें 295C ब्lasphemy टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसको ये अभी फाइट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका। और ये बात हमें मान लेनी चाहिए। और इसका हमने जब पिछले प्रोग्राम में सजेशन दी कि क्या किया जाए कि कोर हेडक्वार्टर्स में इसको रिपोर्ट किया जाए, फ़ौजी इन्वेस्टिगेशन करे, फ़ौजी चलान, फ़ौजी गिरफ्तारी, इवन ट्रायल हमने कहा था कि कोर हेडक्वार्टर्स में सेशन जज जो है उसके साथ एक कर्नल साहब को बिठा के उधर किया जाए। और अभी आपने पुलिस के यहाँ पे बयान सुने? हाँ जी, वही एसएचओ क्या कह रहे हैं? एसएचओ फरमा रहे हैं हम क्या करते? हम वहाँ पे थे, हमारी नफरी एक तो कम थी, लोग बहुत मुश्तइल थे, बहुत ज़्यादा थे और हम कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए, ये इसका मतलब ये है
کہ اس ایس ایچ او نے ظاہر ہے اپنے ڈی پی او کو بھی بتایا ہوگا. ہاں جی, امیڈیٹلی وائرلیس ہو گئی ہوگی. وائرلیس جو ہیں جی, میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایس ایچ او ہے, اس کا ڈی ایس پی ہے, اس کا ایس پی ہے اس ایریے کا سیالکوٹ کا, اور جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے ایس ایس پی جس کو ہم کہتے ہیں, ان سب کو 302 میں گرفتار کرنا چاہیے. یہ جو ہمیں جھانسے دے رہے ہیں نا, یا یہ سری لنکن کو یا دنیا کو الو بنانا کی کوشش کر رہے ہیں پولیس والے, اور گورنمنٹ بھی ان کے ہاتھوں میں کھیلتے جا رہی کہ ہم نے 150 بندہ گرفتار کر لی. ان سے بندہ پوچھے کہ تمہارے پاس ایویڈنس کیا ہوگی ان کو ٹرائی کرنے کے لیے. سر وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, موبائل فون کا ڈیٹا دیکھیں, ہم نے وہ معاف کیا ہے. کرنا, میں 40 سال سے یہ کرمنل کی پریکٹس کر رہا ہوں. جتنے لوگ ہیں وہ تو سارے کے سارے ایک طرف ہیں اور مرنے والا ایک طرف ہے. فیکٹری کے مالک جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, میں کہتا ہوں ان کو بھی 302 میں گرفتار کرنا چاہیے. کیوں؟ میں نے جتنا پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ لوگوں کی لگتی بھگتی, اس دن سے بھی پہلے کی. ہاں جی, اس سے پہلے کہ وہ بھی بڑا اسٹرکٹ ہے, کام بڑا لیتا ہے, تو ہر طریقے سے کچھ جمعے کے پہ جاتے ہیں, نماز پہ لوگ جاتے ہیں 2-2 گھنٹے لگانے والے, وہ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا, اور جب یہ واقعہ شروع ہو گیا تو اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے انڈر آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن فوج کو بلاتی, رینجز کو بلاتی. صرف 5 سپاہی جو فوج کے نا, 5 اور ایک صوبے دار, 10,000 سے موب کے لیے بہت. اچھا, موب جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کون بھاگ جائے گا کون نہیں بھاگ جائے گا. یہ تو سمپل سی بات ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سول نظام فیل ہو چکا ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ موب دیکھ چکا ہے پچھلے سال ہا سال سے کہ پولیس جتنی مرضی کھڑی ہو, جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی ہوں, آپ ان کو پش کر کے ہٹا دیں, وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے, پیچھے ہٹتے جائیں گے, پیچھے ہٹتے جائیں گے. ابھی میں نے اس پہ پولیس سے آج نہیں, پچھلے سالوں میں 20 سالوں میں نے بڑے بڑے سینئر پولیس افسروں سے پوچھا, یہ ایس ایچ او سے پوچھا, ایس پی او سے پوچھا, ڈی اے جیوں سے پوچھا کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد نہیں, یہ کوٹ راجہ کشن میں جو ایک میاں بیوی کو بھٹے کی آگ میں پھینک, شمع اور شہزاد, تو وہاں پہ پولیس نہیں تھی, ان کی موجودگی میں ہوا تھا. موجودگی میں ہوا نا. تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ جی ہم اب کیا کریں. میرا جواب بہت سادہ ہے اس پہ کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے اگر 500 بندہ مارنا پڑ رہا ہے نا بھائی, وہ 500 بندہ قانون کو, آئین کو, ہر سسٹم کو تہہ بالا کرنا چاہتا ہے نا. تو آپ کی پاکستان پینل کوڈ میں کوئی 20 کے قریب ایکسیپشنل سیکشن ہے, 76 سے لے کے 106 تک. وہ مختلف سچویشن بتاتے ہیں کہ کہاں آپ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس میں, یا رائٹ ٹو سیو لائفس آف دی ادر, یا رائٹ ٹو کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے آپ جان سے مار دیں جس کو مرضی. اور یعنی کہ کسی بھی انتہا تک جا سکتے ہیں. لا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں, کوئی جرم نہیں کیا. ابھی اس میں ایک تو نیشنل لیول کی ڈبیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پولیس والوں کو یہ تجربہ ان کا کہ جہاں جہاں ہم سے کوئی بندہ مرا, حالانکہ وہ بالکل بکواس کرتے ہیں, ان سے بندے مرے ہیں جب ٹارچر کر رہے ہیں اس کے پرچے ہوئے اور اس میں کچھ کو سزائیں بھی. اس کو وہ جواز بنا. اگر یہ وہ شمع اور دوسرے لڑکے کا کیا شہزاد, ان کو بچاتے ہوئے یہ 10 مارتے 20 مارتے, تو میں دیکھتا اگر ان کو گورنمنٹ یا لا پروٹیکٹ نہ کرتا تو ہم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نہیں سیف صاحب, اس میں ایک چیز میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سنس فیض آباد انسیڈنٹ اور اس سے پہلے بھی, جب پولیس نے سٹینڈ لیا بھی ہے اگر, تو دے ڈڈ ناٹ ہیو دا آفیشیل پیٹرنیج
حکومت جو تھی کتنے پولیس والے مارے گئے ہیں، اسپیشلی ان جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ جب نکلتی ہیں باہر پولیس والے مارے جاتے ہیں، پرچے بھی رجسٹر ہوتے ہیں، مگر پھر اس کے بعد میں ہماری جو ریاست ہے وہ انہی تنظیموں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو پولیس کا ڈونٹ یو تھنک کہ دیئر مورال از ایٹ اٹس لوئسٹ؟ دیکھیں یہ آپ نے ایک ڈفرینٹ یہ ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے کہ پیورلی ایک اسلامک ملیٹنٹ تنظیم جو ہے وہ گومب اسٹیٹ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، کچھ مختلف ان کے پروسیشن نکال رہے ہیں، تو ان کے لیے پولیس لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کرتے ہوئے اس میں وہ مارے گئے اور گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی ان سے صلح کر. میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی اس قسم کی بڑی تنظیم موجود ہی نہیں ہے، ایک عام سا موب ہے، عام گلی کے لفنگے لڑکے، میٹرک فیل، جن کو نہ کوئی نوکری ملتی ہے کچھ ملتا ہے، جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے اپنا وہ جو ڈپریشن فرسٹریشن ہے اس کو ایکچولی نکالتے ہیں. ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، کاروں کو مار کے شیشے توڑ دو، کسی سارا پینٹ والے کو مار دو. تو وہاں تو میں کہتا ہوں صرف 2 بندے مرے نا تو سارے بھاگ جائیں گے، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل آج صرف ایک ہے، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور جنرل باجوہ صاحب سے کہ اگر آپ بالکل آنیسٹ اور سیریس ہیں کہ ہم اس سری لنکن بے گناہ شہری کے قتل کا جو بدلہ ہے وہ قانون کے ذریعے لیں گے، تو یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ان کو 302 میں سب سے پہلے گرفتار کریں. کیوں کہ اگر یہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے، اگر یہ فوری طور پہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت جو اس کو اختیار موجود، اور آج کل پولیس آرڈر 2002 کے بعد تو پولیس کو کسی میجسٹریٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے فائرنگ کے لیے. یہ آپ کو میں ایک نئی بات بتا دوں. اچھا، یہ پچھلے 50 سال سے ان کا تھا، دیکھیں جی دنیا ساری میں پولیس جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے طاقت کا استعمال کرتی ہے. یہاں غلط قانون ہے کہ ہمیں میجسٹریٹ سے پوچھنا پڑتا ہے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. اب تو قانون بدل گئے. اب تو جو انڈیا میں قانون ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے وہ خود ہی فائرنگ کا آرڈر دے، خود ہی لاٹھی چارج، اگر وہ دیکھے کہ سچویشن جو بگڑ بھی رہی ہے تو دے سچویشن. کین اس ایکچولی اوپن میں فائر. کسی میجسٹریٹ کی ضرورت نہیں پاکستان کے قانون کے مطابق. تو اگر ان کو لگ رہا تھا کہ بندے زیادہ ہو گئے ہیں، موب بڑھ گیا ہے، تو جو انہوں نے سیالکوٹ میں فوج کا ایک پورا ڈویژن موجود ہے، وہاں ایک میجر جنرل صاحب میرا خیال ڈوی کو کمانڈ کرتے ہیں، تو یہ تو سارا 10-15 منٹ کا کام تھا ان کو وہ ساری میسج دے کے بلانے میں. تو یہ کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا. اور سیف صاحب اس میں اگر ہم دیکھیں وہ جو ٹریجیکٹری آف ایونٹس ہوئے ہیں بقول رپورٹس کے، جب ان پرینتھا کمارا صاحب کو انہوں نے جب مارنا شروع کیا، وہ بھاگے، وہ چھت پہ گئے، وہاں پہ جا کے وہ ایک سولر پینل کے نیچے چھپے. پھر ابھی ایک ویڈیو آئی ہے سامنے جس میں عدنان ملک ان کے ہی ایک کولیگ تھے، مینیجر ہیں وہ بھی، اینڈ وی کین سی ہیم ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دا مین. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھت پہ ہی انہوں نے مارنا شروع کر دیا تھا، اینڈ بائی دا ٹائم وہ باڈی جو تھی وہ لے کے آئے ہیں، ہی ہیڈ آلریڈی پاسڈ اوے. تو دس ہیپنڈ ود ان اے فیو منٹس. تو ہم ایسا کیا میکنزم لا سکتے ہیں کہ جیسی ایسی کوئی چیز ہو، کوئی ایک آپ کے خیال میں کوئی ایک سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ امیڈیٹلی کوئی بھی کمپلینٹ جا سکتی ہے؟ دیکھیے پورے پاکستان میں اگر کہیں پہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے. سینٹر سارے موجود ہیں، سسٹم سارے موجود ہیں، کوئی سسٹم میں خرابی نہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جس کو وہ کچھ دیا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ دیا. دے آر امپاورڈ. نہ ساری چیزیں بھی دی ہوئی ہیں، وائرلیس دی ہوئی ہیں. کون سی وائرلیس؟ جو وہاں سے اٹھائے گا تو سیدھی پروونشل ہیڈ کوارٹر میں آئے گی، وہاں سے وہ اپنا فون اٹھائے گا سیدھا جی او سی سیالکوٹ کو جائے گا. مطلب کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا صرف یہ ہے نان سیریسنس. اچھا، اپنی ڈیوٹی کو
جس سیریس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کے لیے پاکستان میں اب رواج ہی ختم ہو گیا. دیر ہیو بین نو سسپینشنز ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی بات نہیں گزری کہ کوئی پولیس والے کو کسی کو پینلائز کیا گیا. پولیس والے پولیس ہیرو بن کے آ رہی نا کہ ہم نے 100 بندہ گرفتار کر لیا ہے جی, ہم نے جناب 127 گرفتار کر لیے. کیا مطلب مذاق آپ کرنا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کے ساتھ؟ اچھا سیف صاحب, کمنگ ٹو دا FIR, این FIR ہیز بین رجسٹرڈ اگینسٹ 900 persons, جو کہ انہوں نے کہا کہ جی مجمع کا انہوں نے کوئی مجموعی تعداد 900 رکھی ہے. لیٹسٹ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق 124 جو ہیں لوگ پکڑے گئے ہیں, جن میں سے 16 جو ہیں دے آر دا سینٹرل کریکٹرز اس ساری کانسپریسی میں, لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے میں اور مارنے میں جو آگے تھے. فرام اے لیگل پرسپیکٹو اب آپ بتائیے واٹ آر دا چانسز آف دیئر کنوکشن؟ 0 چانس. یہ میں آپ کو شروع سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مذاق ہو رہا ہے, سارا پولیس کا قصور ہے. یہ بندہ مرا ہی پولیس کی وجہ سے ہے جو انہوں نے ان ٹائم ایکشن نہیں لیا. اب وہ الٹا اس کو جو ہے نا کہ اپنی بڑی کارکردگی, رات کو چھاپے مارے جا رہے ہیں, ادھر IG صاحب بیٹھے ہیں, گورنمنٹ پنجاب کا اسپوکس مین بیٹھا ہو, اتنے پکڑ لیے, فلانے پکڑ لیے. بھی پکڑ لیے تو ان کو کیا کرو گے؟ مثلا 900 آدمی کو آج تک جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں اتنے سارے بندوں کو آپ چلان کر کے جج کے لے کے جائیں. ان کو 900 کو کھڑے کہاں کریں گے؟ ماس کنوکشن آج تک ہوئی نہیں ہے. نہیں, پاسبل نہیں نا. آپ بتائیں نا کتنی کورٹ ہے. اور سر اس میں مجھے یہ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا آڈینس کی بھی کلیئرٹی کے اور لیے. دوسری بات جی کہ ابھی ان کے پاس ایک ایویڈنس رہ جانی ہے کہ یہ CCTV فوٹیج ہے اور یہ ویڈیوز یہ ہیں لوگوں نے جو بنائی. ہاں جی, میں اسی طرف آ رہا تھا. پلیز تو ٹیسٹمونیلز کوئی آپ کے خیال میں آئیں گے سارے معاملے میں وین دا کیس اسٹارٹس پروسیڈنگ؟ اور میڈیا کا آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بات تازہ ہوتی ہے میڈیا پہ آتی رہتی ہے. ہم نے مشال خان کے کیس سے آپ دیکھ لیں, آپ جوزف کالونی کا واقعہ دیکھ لیں, آپ گوجرا دیکھ لیں, شانتی نگر دیکھ لیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر ملزمان قانون کی گرفت سے باہر نکل آتے ہیں. تو اس کی ایک ذرا وجہ بتائیے گا. ابھی آپ نے CCTV فوٹیج کا ایک بتایا کہ دس از دا اونلی ایویڈنس دے ہیو. ڈو یو تھنک پیپل ول کم فارورڈ ٹو گیو دیئر ٹیسٹمنیز اگینسٹ دا اکیوزڈ؟ دیکھیے CCTV فوٹیج کی جو ایویڈنشری ویلیو ہے اس پہ سپریم کورٹ بڑی کلیئر ہے. اچھا, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کورابریٹو ایویڈنس ہے. اچھا, جو اصل ایویڈنس ہے اس کو کورابریٹ کرے گی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اٹس ناٹ ڈائریکٹ ایویڈنس. مطلب آپ CCTV فوٹیج پہ کسی کو پھانسی نہیں لگا سکتے. اٹس سو سمپل. اچھا, سو سمپل. اوکے. پھر اس کے لیے بھی اتنے سارے اس کے پری ریکوزٹس ہیں فورینسک کرائیں کہ جس نے یہ وہ ادھر سے ڈاؤن لوڈ کیے وہ بندہ فرسٹ بندہ پیش ہو, پھر فرانزک رپورٹ, پھر فرانزک ایکسپرٹس کی رائے. اور دوسرا صرف اس پہ جو ہے سزا ہو ہی نہیں سکتی. سزا ہونے کے لیے 2 میں سے ایک ایویڈنس ضروری ہے. ایک ڈائریکٹ ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا, آئی وٹنس اکاؤنٹ, میں نے کانوں سے سنا, یہ ہے ڈائریکٹ ایویڈنس. دوسری ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ وقوع ہوا, یہاں سے ایک دم ایک بندہ بھاگ رہا تھا جس کو پکڑ لیا, تو اس کا یہ بھاگتے موقع سے جانا جو ایک سرکمسٹانس. اس کے بعد وہ بندہ پکڑ لیتے ہیں, تفتیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈیڈ باڈی فلاں جگہ میں نے رکھی ہوئی, یا میں نے اس کو مارا ہے, کنفیشن کر لیتا ہے, یا اپنا وہ ویپن ریکور کروا دیتا ہے جس سے مارا, اور وہ جو موقع سے خول ملے ان کو لیب میں بھیجتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسی سے چلے. یہ ساری سرکمسٹانشل ایویڈنس. ابھی سرکمسٹانشل ایویڈنس کے لیے جو سپریم کورٹ نے وہ شرط رکھی ہوئی ہے اس پہ سزا دینے کی, وہ یہ ہے کہ اس کی چین جو ہے نا یہاں سے شروع ہو کے اینڈ تک کہیں ٹوٹنی نہیں چاہیے. اگر ایک جگہ ٹوٹ گئی تو ختم. اچھا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سری لنکن معصوم کی
बेईमाना कत्ल में अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये पर्चा दर्ज हो गया और ये ट्रायल हो जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट तक इनको सज़ाएं हो जाएंगी, तो ये बात जो है मेरे ख्याल के मुताबिक टोटली गलत बात है, ये होना ही नहीं है। और इसका जो बेस्ट सलूशन है, मतलब बेशक मेरे पे किसी ने तनकीद करनी तो बिल्कुल कर, सैफ साहब मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा प्लीज़ इंटरप्ट करूँ, दो लोगों की जिस दिन वाक़या हुआ उन दो लोगों की वीडियो दे वर टॉकिंग टू टीवी चैनल्स, और जिनको दो मेन अक्यूज्ड कहा जा रहा है इन द लिंचिंग वाला इंसिडेंट में, उन्होंने अपना कन्फेस किया है, दे हैव एडमिटेड और बड़े फ़ख्र से एडमिट कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट एविडेंस विल काउंट इन कोर्ट? नहीं, देखें पहले तो ये है कि टीवी पे वो बात कर रहे हैं, टीवी पे मौजूद नहीं है, किसी फ़ोन के ज़रिए टीवी वालों से बात नहीं सर, वो माइक्स उनके सामने है, दे वर गिविंग लाइव वो। ओके, अभी उसकी शराइत क्या है? नंबर वन कि ये जिसके सामने उसने कन्फेशन की है टीवी वाले के, ये गवाह के तौर पे पेश हो। अच्छा, उसके बगैर वो सिर्फ रिकॉर्डिंग से कोई सज़ा नहीं हो सकती। यानी कि इट इज एज सिमिलर एज जो आप कह रहे हैं CCTV कोलैबोरेटिव आप एविडेंसेस को कह सकते हैं। ये जिसको सामने उन्होंने कहा वो गवाह, यानी कि वो 4-5 जो टीवी रिपोर्टर्स थे, उनके कैमरा पर्संस, दे हैव टू अपीयर एज इसको हम विटनेसेस। कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कानून में। अच्छा, एक होती जुडिशियल कन्फेशन, वो होती एक जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने। 164 के तहत जो स्टेटमेंट दी एक जाती है। होती एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, वो किसी आम प्राइवेट पर्सन के सामने भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जाएगी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में। और इसके बारे में भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो देखें तो वो कहते हैं जी इट इज़ वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस, इसके साथ कहीं और से चीज़ें मिलाएंगे तो कन्विक्शन। नहीं तो सर इतने बड़े मजमा पीछे आग लग रही है, मजमा खड़ा है, वो दो लोग जो हैं वो इकबाल जुर्म भी कर रहे हैं कि हमने ये किया, इसने ये किया, तो हमने किया और आगे भी करेंगे। मेरी अर्ज सुन लें, जब उन्होंने आना है कोर्ट में तो उन्होंने कहना है जी ये हमने नहीं कहा, ये झूठ है। अच्छा, तो अब ये एक एविडेंस है, फिल्म है ना बनी हुई कैमरे की, तो इसको साबित करने के लिए आर्टिकल 164 जो हमारा अभी नया कानून शहादत ऑर्डर में है, जिसमें ये हमने डाला है कि जितनी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कोई एविडेंस हो सकती वो भी एडमिसिबल है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिसके कैमरे से पिक्चर वो बना हुआ है रिकॉर्डिंग, पहले तो वो आए कि जी मैंने ये रिकॉर्डिंग की। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी पुलिस ने जो बयान जिसने रिकॉर्ड किया है उनको एज विटनेसेस इंक्लूड किया होगा चालान में? मैं आपको लिख देता हूँ इस वक्त कि नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। और ये बिल्कुल पुलिस वाले तमाशा कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि 2-4 दिन 5 दिन गुजरे, हमारी दस सेटल हो जाए और बस ये है कि चालान पेश करें कि जितने लोग हमने कर लिया। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने सर से एक जिम्मेदारी हटाने के लिए कि हाँ हमने कुछ किया है। मैं कहूँगा कि नंबर 1 ये जिनका आप कह रहे हैं ना, जिन्होंने कन्फेशन किया है, इनको पुलिस मुकाबला सुना हुआ ना आपने, हज़ारों लोग मरे हैं ना आज तक, इनको भी पकड़े। वही तरीका कि इनको लेके जा रहे थे असला बरामद करने के लिए, आगे से इनके साथी आ गए, उनकी फायरिंग से ये हलाक हो गए। ये पुलिस को बड़ी अच्छी तरह पता बट सर देन दिस वुड बी प्रमोटिंग एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस। मैं कहता हूँ कि कुछ कामों में एक्स्ट्रा जुडिशियल ही करना पड़ता है। नहीं तो सर आपको लगता नहीं कि ये एक अच्छा मौका है कि जिसके अंदर हुकूमत जो है, मैं भी सुबह ही देख रहा था एक हुकूमती तर्जुमान का बयान, एंड ही वाज क्वाइट विच टुक मी बाय सरप्राइज। उन्होंने 2 बातें जो की जो कि मेरी विच कॉट माई अटेंशन। वन वाज कि इस सारी चीज़ के अंदर अब इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और अब वक्त आ गया कि हमें वाकई कुछ करना चाहिए। ही एडमिटेड दैट रिलीजियस, ये जो ब्लास्फेमी के एलिगेशंस हैं
جو یہ ریلیجس ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے, اٹ از فار پولیٹیکل ریزنس. دیٹ واز ون ایڈمیشن. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ چیز کہ بات بات پہ کوئی پوسٹر ہے, کوئی بینر ہے, اس کے اوپر اگر کوئی ہولی انسکرپشن لکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر یہ کر دینا, یہ ان اٹ سیلف ایک جو ہے مسئلہ بنتا جا رہا ہے. چلے میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنے اس کال میں سچے ہیں تو اپنی صرف سچائی ثابت کرنے کے لیے وہ جو فورس کنورشن بل انہوں نے وڈرا کیا ہے اس کو تو کل ذرا اسمبلی میں منظور کروا دینا. ہم پھر مان لیں گے کہ یس یہ بالکل سیریس ہے اور آئندہ کے لیے یہ اس قسم کی چیزوں پہ کھڑے ہیں. یہ تو ان کے بس میں ہے نا, قومی یہ تو اسمبلی میں بالکل تو آپ نے ٹھیک میجورٹی بھی ان کی ہے نا. صبح پیش کریں تو جیسے 33 قوانین ایک دن میں پاس کروائے تھے اس کو بھی کروا لیں. نہیں تو سر یہ اس میں بھی اگر یہ جس طرح ہم نے ابھی یہ بڑی آپ نے کی باتیں کی ہیں آن دا پروسیکیوشن سائڈ, اف they do this prosecution well and they convict the accused according to law, تو آپ کے خیال میں یہ پریسیڈنٹ ایک بن جائے گا, کچھ ڈیٹرنس بنے پہلے گی؟ میں آپ کو عرض کروں اس نے پروسیکیوشن میں کسی کو سزا نہیں, یہ میری اب بات آپ لکھ لیں, اس لیے کہ سارا ایک طرف موب ہے ایک طرف وہ مرنے والا ہے. پروسیکیوشنیں جتنی بھی کرمنل لا میں ہوتی ہیں مرڈرز کی, وہ جہاں مرڈر ہوتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ فیکٹ ہے, یہ چیف جسٹس کو بھی پتہ ہے, یہ آئی جی کو بھی پتہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے. اس کے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, ان کو چشمدید گواہ بنایا جاتا ہے اور ایک پوری سٹوری بنا کے کورٹ میں دی. اب اس بیچارے کا تو ہے ہی کوئی نہیں, اس کا وارث ہی کوئی نہیں, اس کا مدعی کوئی نہیں, اسپیشلی یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس کا فی الحال جو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کی بیوہ اور بچوں کو ایک شاندار گھر سری لنکا میں خرید کے دے, جس کے پیسے کچھ فیکٹری والے ڈالیں جن کے ساتھ اس نے 9 سال کام کیا ہے, 10 سال جی, جتنے کچھ پیسے جو ہیں یہ ڈی پی او صاحب اور ان کی پولیس ڈالیں جنہوں نے ان کو مروانے میں مکمل کردار ادا کیا ہے, اور بقیہ پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان ڈالیں. ایک دوسرا اس کے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے ٹاپ لیول وہ گورنمنٹ آف پاکستان آج اعلان کریں پرائم منسٹر صاحب. یہ اس میں کون سا اسٹیٹ کے لیے یہ کون سے, یہ تو ہاں جی یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں. اور تیسرا یہ کرے کہ اس کی جب ریٹائرمنٹ کی ایج تک جو تنخواہ یہاں سے لے کے یہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتا تھا وہ اس عمر تک یہی فیکٹری والے جن کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہو گیا ہے اس سے معافی بھی منگوا دی ہے, اور ان حرام زادوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو ہم اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہاں سے نکال دیں. اس ایس ایچ او کو شرم نہیں آئی کہ جب یہ معافی مانگ رہا ہے, یہ تو جھگڑا مرنا اس کے بعد کا واقعہ ہے نا, کہ اس کو امیجیٹلی پہلے فیکٹری سے تو نکالیں, ایویکویٹ کیا جاتا, ایویکویٹ کیا جائے. تو میں کہتا ہوں ان کو گو کہ جان کی کمپنسیشن مال نہیں ہے, یہ درست ہے, لیکن قرآن میں بھی دیت کا ذکر ہے کہ اس کا مقصد سادہ ہے کہ جو پچھلے ہیں ان کی زندگی جو اس کے مرنے سے تباہ ہونی ہے اس کو پروٹیکٹ کر, کچھ مداوع ہو جائے, پروٹیکٹ کر دیں. تو میں کہتا ہوں ایک یہ کریں, اور دوسرا یہ جو 3-4 مین لوگ ہیں جن وہ نظر آ رہے ہیں سب کچھ, آپ تو کنونس ہیں نا یہ ہیں, ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں فارغ کریں. اس کو دے شوڈ ناٹ سینڈ دیم ٹو دا کورٹ. کورٹس میں بھیجنے کا مطلب ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں 900 اور ساتھ انہوں نے کہہ دی 127 گرفتار کر لیے ہیں, تو اتنی مزاحیہ اداکاری ہے. 127 نہیں تو سیف صاحب اگر اس طرح کرتے ہیں جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ سمپتھی جو ہے وہ ان کی طرف چلی جائے گی؟ مجھے سمپتھی کا نہیں پتہ اس نے کہاں جانا ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ جب ساری قوم نے ریئیکٹ کیا ہے, پوری پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے, ایون سر مذہبی جماعتوں نے, سارے جتنے بھی ہمارے مذہبی امور صاحب رات کو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, ٹی ایل پی نے کر دی. ہاں جی ٹی ایل پی نے بھی کیا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بالکل اس چیز کو, تو بس ٹھیک ہے, پھر ساری قوم جب اس وقت ریڈی ہے تو آج رات کو ان کو جو ہے نا
انجام تک پہنچا دیں. کسی نے کچھ نہیں کہا, اور اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. نہیں تو سر یہ پھر ہم کس طرح, ہاؤ ڈو وی دین اسٹریٹن دا سسٹم؟ دیکھیے سسٹم اسٹیٹن کرنے کا اس انسیڈنٹ سے کوئی واسطہ نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ گورنمنٹ جو جتنی بھی یہ باتیں کر رہی ہے, اگر یہ سچی ہے, یہ چاہتی ہے کہ ہم مانو ہماری بات کو, تو یہ فورس کنورشن والا بل کل منظور کروا دیں. میں اسی آپ کی کہیں گے بات جی کو اس کا اس سے کیا تعلق ہے, میں کہوں گا اس کا اس سے یہ تعلق ہے اٹ ول شو کہ اٹس پولیٹیکل ول ٹو ڈو شو کہ ہاں ہم یہ جو Serious ہے اسلام اس میں. کے نام پہ موب یا لوگوں کی بچیاں گھر سے بھگا لیں, یا اور ملک کا جو باہر امیج تباہ ہو رہا ہے. ارشد صاحب میں تو باہر جاتا سر رہتا ہوں, اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں. دس ہیز ناٹ بین جسٹ ون انسیڈنٹ. یہ چیز ہم روک سکتے تھے, بہت پہلے سے روک سکتے تھے ہم. یہ چیزیں ہونے, واقعات ہونے سے پہلے اگر ہم کچھ کر لیتے تو ہو جاتا. آن دس نوٹ سیف صاحب, وی ہوپ کہ ہماری آج کی جو ہے یہ ڈسکشن, دس ول ایٹ لیسٹ ہیو سم امپیکٹ, اٹ ول گیو سم فوڈ فار تھاٹ ٹو دا پیپل ہوم میٹر. یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت سنجیدہ ہے. بلکہ اس سے پہلے میں وائنڈ اپ کروں, آئی ووڈ لائک ٹو شیئر چھوٹا ایک انسیڈنٹ. آج صبح ہی آئی واز گوئنگ تھرو مائی فیس بک, اور ایک دوست نے وہاں پہ ایک فیس بک پوسٹ لکھی ہوئی تھی. اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کل شام کو کلاس 5 میں ان کا یا 6 میں بچہ ہے پڑھتا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو اسلامیات پڑھا رہی تھی, اس کی اسٹڈیز کے اندر تھا. تو اس بچے کا سوال جو تھا وہ اپنی والدہ سے تھا کہ ماما اگر میں یہ کوئی تلفظ پرننسیشن اگر میرے سے غلط ہو جائے تو مجھے بھی تو نہیں ایسے مار دیں گے جیسے سیالکوٹ میں اس کو مارا. سو دس از دا امپیکٹ دیٹ دس انسیڈنٹ از ہیونگ آن آر چلڈرن. اٹ ہیز میڈ اس مور انسیکیور. میں کہتا ہوں اس کو اس پہ کلوز کریں کہ آج پرائم منسٹر اس بیوہ کو گھر اور پینشن اور یہ ساری کمپنسیشن کا آج اعلان کریں, اور ان پولیس والے جو ہیں ان کو بھی جو ہے نا کچھ ان کا بھی کچھ بندوبست کریں. تھینک یو سر. جی ویورز, آپ نے ساری گفتگو سنی. اپنے فیڈ بیک کو ہمارے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.